बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। आज मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है आपको देने के लिए। 3 बड़ी और बुरी खबरें हैं। खबर नंबर 1 कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई मज़ीद बढ़ने वाली है। जो पेट्रोल है वो 70-80 रुपये मज़ीद महंगा हो जाएगा, विच मीन्स कि समवेयर अराउंड पेट्रोल आपको 300-310 रुपये पर लीटर मिलेगा, और ये भी आइंदा सालों में नहीं, आइंदा दिनों में होगा। खबर नंबर 2 कि आपका जो लेवीज़ है वो 30 रुपये और 17% आपका सेल्स टैक्स हो जाएगा। ये है पाकिस्तान की आवाम का मुक़द्दर। और ख़बर नंबर 3 वो ये है कि अभी जुम्मा 8 दिन हुए थे विफाक में बजट को आए हुए। 8 दिन भी कहाँ पूरे हुए हैं, 4-5 दिन पहले अभी विफाक में बजट आया, और उस बजट के अंदर जो थोड़ी बहुत राहत दी गई थी सैलरीड यानी तनख्वाहदार तबके को, वो राहत ये थी कि उनको एक थोड़ा सा टैक्स रिलीफ दिया गया था। वो टैक्स रिलीफ बजट के 5वें दिन ही वापस ले लिया गया है, और इसलिए ये फैसला किया गया है क्योंकि IMF अभी भी खुश नहीं है। IMF को राज़ी करने के लिए सैलरीड क्लास का ये जो टैक्स रिलीफ है इसको वापस लिया गया। खबर नंबर 4 अगेन बुरी खबर है ये। चौथी खबर ये है कि 5 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से जो बिल में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो रिलीफ दिया गया था वो भी ख़त्म कर दिया गया या वापस ले लिया गया है। ये है पाकिस्तान की आवाम का मुक़द्दर। क्या ये ऐसे ही चलेगा? क्या हमारे हुक्मरानों ने यही आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करने थे? क्या हमारी नई हुकूमत ने वही पुरानी हुकूमतों वाले फैसले करने थे? बहुत सी बातें आपसे करनी है, लेकिन बातों को आगे लेकर जाने से पहले आपको मेरे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, यकीन जानिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑफ कोर्स आपका फीडबैक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो शहबाज हुकूमत की जो अप्रोच है, अनफॉर्चुनेटली बड़े दुखी दिल से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अरसे दराज से जो जारी पॉलिसीज़ है ना, उनकी भी पॉलिसी बिल्कुल वैसी निकली। हालांकि शहबाज साहब को शहबाज स्पीड का नाम दिया गया था। वो शहबाज स्पीड का नाम उन्हें किसी पाकिस्तानी या किसी लोकल ने नहीं दिया था, उनको चाइनीज़ ने दिया था। और इसलिए दिया था क्योंकि बहैसियत वज़ीर आला उनका काम फर्स्ट क्लास था। PMLN पिछले इतने सालों से जो अपना वोट लेती रही है वो सॉलिड चीज़ों पे लेती रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेज़ है ना, नज़र आती है, इट्स अ सॉलिड थिंग। इन चीज़ों के ऊपर PMLN अपना वोट लेती रही है। उनका वोट बैंक यही रहा है। मोटरवेज हो गए, बिजली का जो क्राइसिस है वो हल कर दिया आपने, सड़कें अच्छी बना दी, पुल अच्छे बना दिए, तो उनको वोट मिलते थे। उनकी चीज़ें, उनकी परफॉर्मेंस नज़र आती थी। वो ऐसे कामों में इन्वेस्ट करते थे जो बोलते थे। और इसी वजह से जो कि PMLN के शायद नैरेटिव से अग्री नहीं करते थे लोग, वो लोग भी यही कहते थे कि भाई हुकूमत अगर देनी है ना तो वो पाकिस्तान के अंदर एक ही एडमिनिस्ट्रेटर है और वो है शहबाज शरीफ, और उसको हुकूमत दे देनी चाहिए। सो फिर जब इमरान खान की जो 3-3.5 साल की हुकूमत है वो तबाही मचा के गई और कुर्रा फाल निकला शहबाज शरीफ का कि भाई अब इनको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, तो बहुत से लोगों ने सुख का सांस लिया कि भाई अब तो शहबाज स्पीड आ गए हैं, वो लोग आ गए हैं जिनके बारे में तो चाइनीज़ इतनी तारीफ़ करते हैं, जिनके ताल्लुकात टर्की से भी बहुत है, तो पाकिस्तान के हालात बड़े बेहतर हो जाएंगे। और फिर जब ये हुकूमत आ रही थी तो शहबाज साहब जो है, जब मीनवाइल अपनी शेरवानी तैयार कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब भी अपने हर इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड है कि वो लोगों को, एंकर्स को ये बता रहे थे कि भाई उनके पास मौशी प्लान भी है, उनके पास मौशी टीम भी है जो बिल्कुल तैयार बैठी है। बस सिर्फ देर इस चीज़ की है कि कब वो ओथ लें और धराधर उन्होंने काम करने शुरू कर देना। यकीन जानिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है शहबाज स्पीड साहब के ऊपर, उनकी हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हुए, लेकिन क्या करें, है तो ये मुत्तहिदा हुकूमत, लेकिन पूछा शहबाज शरीफ से जाएगा। है तो ये मुत्तहिदा हुकूमत, लेकिन नून लीग के ऊपर जो है वो बल्ली ज़्यादा आएगी। वो इसलिए क्योंकि वजारत उज़्मा, वजारत ख़जाना PMLN के पास है, तो इसीलिए उन्हीं से पूछा जाएगा। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में शहबाज साहब ने आके बोला, PMLN अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बोलती रही कि मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। जैसे वो ये बोलते थे कि हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, तो मुझ जैसे नादान लोग ये समझते थे कि अच्छा मुश्किल फ़ैसले होंगे शायद कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, मुश्किल फ़ैसले होंगे शायद उन 1% अमीरों के लिए, उस हुक्मरान क्लास के लिए। लेकिन मुश्किल फ़ैसले कमबख्त वही निकले जो कि पिछले इतने सालों से पिछली हुकूमतें करती चली आ रही थी। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि जो इमरान खान की हुकूमत है वो एक जुगाड़ के ज़रिए पाकिस्तान को चला रही थी मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस हुकूमत से तो वो जुगाड़ भी नहीं हो रही। ये हुकूमत तो जुगाड़ू भी नहीं निकली भाई, क्योंकि आवाम को रिलीफ देना, आवाम को राहत पहुँचाना हुकूमत का, किसी भी हुकूमत का जो है वो अवलीन फ़र्ज़ है। एनीवेज़ जी,
یہ جو حکومت ہے نا، یہ عوام کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے مہنگائی کا۔ کیسے کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ IMF ہے، اور IMF کے کہنے کے اوپر بجلی بڑھتی ہے، پیٹرول بڑھتا ہے، گیس بڑھتی ہے، اور جب پیٹرول بڑھتا ہے آپ کو پتہ ہے سب کچھ بڑھ جاتا ہے۔ مزے کی بات پتہ کیا ہے کہ اس حکومت نے طریقہ بھی وہی پکڑا ہے جو پچھلی حکومت کا تھا۔ پچھلی حکومتیں کیا کرتی تھیں؟ رات کو آتی تھیں، آرام سے فیول پرائسز انکریز کر جاتی تھیں، اور یہ جا اور وہ جا، اس کے بعد سارا ملبہ IMF پہ ڈالتے تھے۔ انہوں نے بھی وہی کام کیا۔ رات کو جب سارے لوگ اپنے کام سے فارغ ہوئے، تھوڑی دیر پاکستان کی عوام نے سکھ کا سانس لیا ہوگا کہ یار بندہ کوئی بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر کچھ انٹرٹینمنٹ شو دیکھ لیتا ہے، کچھ ریلیکسیشن اپنی کرتا ہے۔ ایسے ٹائم پہ ٹھک 11:30 بجے PMLN کی جو موشی ٹیم کے بہت ہی کمپیٹنٹ لوگ تھے وہ آئے سامنے، اور انہوں نے عوام کے اوپر ایک بم گرا دیا۔ اور وہ ایسے نہیں آئے تھے جن کو ہم سمجھ رہے تھے، جن کو پاکستان کی عوام سمجھ رہے تھے کہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے فرشتہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سیویئر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسیحا ہیں، جو عمران خان اتنا ڈیمیج کر کے گئے ہیں پچھلے 3.5 سالوں میں، یہ آئیں گے اور یہ ہمیں راحت دیں گے، یہ آئیں گے، یہ اس کا ڈیمیج کنٹرول کریں گے، یہ وہ فرشتے ہیں۔ فرشتے بالکل ثابت ہوئے، مفتاح اسماعیل صاحب بالکل ایک بہت بڑے فرشتے ثابت ہوئے، لیکن فرشتہ وہ ثابت ہوئے موت کا فرشتہ۔ ایسی خبریں وہ لے کر کے آتے ہیں، مطلب تو ڈر ہی لگتا ہے کہ جب بھی مفتاح اسماعیل صاحب اب پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ گئے تو ڈر لگتا ہے پتہ نہیں اب فیول کتنا اوپر جائے گا۔ تو کل آئے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، ڈائریکٹ ٹھک کر کے 24 روپے فیول آپ نے بڑھا دیا۔ یہ کھیل کھیل رہی ہے یہ حکومت عوام کے ساتھ۔ تو یہ حکومت کیا مختلف ہوئی باقی حکومتوں سے؟ بھئی اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے تو پھر آپ نے چلتی چلائی حکومت کو گھر کیوں بھیجا؟ آپ کیوں آئے حکومت کے اندر؟ آپ تو کہتے تھے آپ کے پاس تیاری مکمل ہے، آپ نے مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ اگر آپ نے مشکل فیصلے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کیا مشکل فیصلے کر سکتے ہیں، اتنی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کیا مشکل فیصلے کرنے ہیں، لیکن ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے حکومت کا۔ حکومت تو اس ایٹیٹیوڈ کے اندر ہی ایک اپنا الگ ایٹیٹیوڈ بنا کے رکھے ہوئی ہے۔ ان کے جتنے بھی نمائندے ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر اپنی حکومت کو، اپنی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ کو ہر چینل پہ، یہاں تک کہ اپنے مخالف چینل کے اوپر بھی یہ لوگ انٹرویوز دیتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن جب سے یہ حکومت میں آیا ہے بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی ان کا فرض ادا ہو گیا، اب ہم نے اور کسی چیز کا جواب نہیں دینا۔ دوسری چیز یہ کہ پاکستان کی عوام کے اوپر شہباز حکومت احسان جتا رہی ہے۔ ہماری یہ جو حکومت ہے، کیونکہ میں اکثر کہتی ہوں حکمرانوں کے لیے کہ ایک بادشاہ صفت قسم کے ہمارے حکمران ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے پتہ نہیں شاید وزارت عظمیٰ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، وہ جو کرسی ہے وزارت عظمیٰ کی، اس میں شاید کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بھی اس کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے اس کے اندر ایک بادشاہ کی روح آ جاتی ہے۔ بادشاہ صرف جو ہمارے حکمران ہیں وہ اپنی عوام کو واقعی رعایا کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ آتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کے اوپر بری خبروں کے بم برساتے ہیں، اور پھر ایکسپیکٹ پتہ کیا کرتے ہیں؟ ستم ظریفی ان حکمرانوں کی یہ ہے کہ ان کی توقعات اور ان کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ پاکستان کی عوام پھر بھی اف تک نہ بولے، ان کی واہ واہ کرے، ان کا ووٹ بینک نہ خراب ہو، ان کو کرٹیسائز نہ کریں، ان سے سوال نہ پوچھیں۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کی عوام کے ساتھ مہنگائی کھیل رہی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مفتاح اسماعیل صاحب آتے ہیں ریسنٹ ایگزامپل، مفتاح اسماعیل صاحب رات میں آتے ہیں 11:30 بجے آ کر کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، بما اہل و عیال، مصدق ملک صاحب ایک طرف ہیں، دوسری طرف وہ جو بلال کیانی صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آ کے یہ بتاتے ہیں کہ جی 24 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا، لیکن یہ بتانے سے پہلے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح عمران خان بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے۔ ہمیں یہ بتا کر کے جاتے ہیں کہ قیمتیں ہم انکریز کر رہے ہیں پیٹرول کی، ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، ہمیں یہ مشکل فیصلہ بالکل کرنا پڑے گا، لیکن آپ شکر کریں کہ عمران حکومت سے آپ کا چھٹکارا ہو گیا۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ڈالر ہے وہ 207 208 پہ پہنچ گیا، لیکن آپ شکر کریں کہ عمران خان حکومت سے ہمیں چھٹکارا مل گیا۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بجلی کا فی یونٹ ہر پیٹرول کی بڑھتی قیمت کے ساتھ بڑھ رہا ہے، لیکن پاکستان کی عوام اف نہ کرے، شکر کرے کہ ان کا عمران خان حکومت سے چھٹکارا ہو گیا۔ وارے میرے ملک کے حکمرانوں، مطلب کمال ہی کر دیا۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کے لیے کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کا آپ حل کیا نکال سکتے ہیں، لیکن دین اگین حل جاننے کے لیے بھی آپ کو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے، تو سبسکرپشن بالکل بہت زیادہ ضروری ہے۔ حل بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا نا
کہ نواز شریف صاحب تاحیات قائد PMLN کے بڑے زبردست قسم کے لیڈر ہیں، PMLN کے تاحیات قائد ہیں، لنڈن میں ہیں. وہ جب عمران حکومت رات کے اندھیرے کے اندر پیٹرولیم پرائسز بڑھاتی تھی، مہنگائی میں اضافہ کرتی تھی، تو نواز شریف صاحب جو ہیں کرٹیسائز کرتے تھے کہ یہ رات کے اندھیرے والا جو کام ہے نا قیمتیں بڑھانے کا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. وہ آپ سن لیجئے کیا کہتے تھے. حد سے بھی معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے، اور پھر دیکھیں کہ رات کے اندھیرے میں یہ ڈاکے مار رہے ہیں. جو پٹرول اور تیل کی قیمتیں جو بڑھائی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں بڑھائی ہیں. اب بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں نا، یہ عوام کی جیبوں پہ بہت بڑا ڈاکہ ہے جو انہوں نے رات کو مارا ہے. تو انتہائی صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے نا وہ تباہی کے دہانے کھڑا ہے. یہ صرف میں آپ کو اس لیے سنوا رہی ہوں کیونکہ اس طرح کا بیان میں نے آج کل دیکھا نہیں، سنا نہیں. ان کے ٹویٹر کے اوپر اس حوالے سے تو کوئی ذکر نہیں آیا. خیر یہ ایسے ہی بس میں نے آپ کو یاد دہانی کے لیے صرف یہ بات کر دی. آپ ذرا حل کی بات کر لیتے ہیں تاکہ کم وقت میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. حل کیا ہے کہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے آپ اس کے لیے مشکل ڈیسیجن لیں. جو ریئل اسٹیٹس والے ہیں آپ ان کے لیے مشکل ڈیسیجن لیں. جو ان کو مراد دی جا رہی ہے، جو ان کو ٹیکس چھوٹ دی جا رہی ہے، جو ان کو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے، آپ وہ کھینچیں. آپ پاکستان کی غریب عوام کا خون نچوڑنے کے اوپر فوکس نہ کریں. آپ پاکستان کی وہی عوام جو کہ آلریڈی ٹیکس دے رہی ہے، 2 3 بار ٹیکس دے رہی ہے، آپ اسی سے مزید ڈو مور کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ خدا کا واسطے امریکہ نہ بنیں. آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں، پاکستان کے حکمران بنیں، پاکستانیوں کا سوچیں. ایک تو سب سے پہلے آپ کارپوریٹ سیکٹر کو جو آپ ریلیف دے رہے ہیں آپ وہ ریلیف واپس لیں. جو بھی ریلیفس ہے اس کے اوپر تو مجھے لگتا ہے الگ پھر پروگرام کرنا پڑے گا کسی ماہر معیشت کے ساتھ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے ادارے ہیں، میں جانتی ہوں مشکل فیصلہ ہے، لیکن اس کو مشکل فیصلہ کہتے ہیں. مشکل فیصلہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کی غریب عوام کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں. مشکل فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ادارے ہیں جو کہ سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ PIA ہو، چاہے وہ اسٹیل ملز ہو، چاہے وہ آپ کی پاکستان کی ریلویز ہو، آپ ان کو پرائیویٹائز کریں. کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، جب تک پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوتے آپ ان کو پرائیویٹائز کریں. یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کے کرنے سے آئی ایم شیور کہ پاکستان کو اور اس کی عوام کو بہت زیادہ راحت ملے گی. میں بار بار یہ سوال کرتی ہوں، آج پھر یہی سوال کروں گی کہ اگر IMF اب بھی خوش نہ ہوا، 70-80 روپے آپ پیٹرول بڑھا رہے ہیں، پاکستان کی عوام سے مزید آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ شکر ادا کرے کہ بھئی اب عمران خان حکومت سے اس کا چھٹکارا حاصل ہو گیا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی IMF خوش نہیں ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ 1 مہینے کے اندر 84 روپیز پیٹرول کے پیچھے بڑھے ہیں. اور ابھی تو یہ الیکشن اگلے سال کرانا چاہتے ہیں، اپنے وقت پر ہوں گے انتخابات. ریلیکسڈ ہے حکومت اس لیے کیونکہ پاکستان کا ایک اور المیہ بھی تو ہے نا. پاکستان کا المیہ یہ بھی تو ہے کہ جو پاکستان ہے وہاں پر حکمران صرف اور صرف ووٹ کے ذریعے نہیں آتے، مسلط کیے جاتے ہیں. کیا کہیں اس حکومت کو کہیں سے گارنٹی تو نہیں مل گئی کہ جب اس حکومت نے حکومت کرنے کا فیصلہ کیا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، اگلی حکومت تو آپ ہی کی ہوگی، آپ بس کسی طرح پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیجیے. کیونکہ جس طرح کے فیصلے یہ حکومت کر رہی ہے ان کا ووٹ بینک تو افیکٹ ہوگا. اس بات کو یہ حکومت بھی مانتی ہے، مریم نواز صاحبہ بھی مانتی ہیں. اس لیے مریم نواز کا ذکر کر رہی ہوں کیونکہ ان کی بات ایک پاپولر اوپینین ہے جو کہ لوگ سنتے ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے. آج وہ کورٹ کے باہر آئیں اور تب وہ بتا رہی تھی کہ جی وہ سیاسی طور پر ان کو بالکل نقصان ہوگا ان فیصلوں کا. تو پھر ہمارے سیاستدان اتنے اچھے کیسے ہو گئے کہ دوسرے کی بلی اپنے اوپر لیں گے؟ ایک حکومت سارا کام خراب کر کے گئی، اس کو خود نکالا، پلان کر کے نکالا، خود بائی چوائس پلان کر کے آئے، لیکن ہو کچھ بھی نہیں پا رہا. دوسرے کی بلی اپنے سر پہ کیوں لی اگر وہی سب کچھ کرنا تھا جو پچھلی حکومت کر رہی ہے؟ اور پھر اپنا سیاسی نقصان ہو رہا ہے یہ بھی برداشت کر رہے ہیں. کیوں؟ جب آپ نے حکومت کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ آپ حکومت کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو کس بیس پہ کیا؟ آپ کو کیا یقین دہانی ہے کہ اگلے الیکشنز میں آپ ہی کو یہ عوام ووٹ کرے گی؟ کیونکہ سوال آپ سے پوچھے جائیں گے. عوام کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہے کہ ایک ملک
یا پاکستان خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کیسے ہوتا ہے یا کیوں ہو رہا ہے اور کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کی عوام کو یہ ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ جو نئی حکومت آئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں، اس نے آتے ہی پیٹرول، بجلی، ہر چیز مہنگی کر دی. جو تھوڑا بہت ریلیف بھی تھا پاکستان کی عوام کے لیے وہ بھی لے لیا. یہ بہت سوچنے کی بات ہے، یہ بہت بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. اور سب سے زیادہ تشویش کی بات پتہ کیا ہے اس حکومت کے لیے، کہ وہ تمام لوگ جو کہ ان کے حق میں بولتے تھے، وہ تمام لوگ جو کہ ان کی پرفارمنس کے گن گاتے تھے، وہ بھی اب ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ان کے بھی پلے میں یہ چیزیں نہیں پڑ رہی ہیں کہ آخر یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا اور کب تک یہ ہوتا چلا جائے گا. سو اینڈ پر بھی اس ویلاگ کے میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ آپ اپنی کمر کس لیں. وہ جیسے پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ جو سکون ہے وہ صرف قبر میں ہے. بالکل سکون تو خیر قبر میں ہی آنا ہے، لیکن مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا، پاکستانیوں کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ جیتے جی ان کو ایسے حالات دیکھنے پڑیں گے کہ ان کو کفایت شعار ہونے کی ٹریننگ لینی پڑے گی. تو بھائی آپ کفایت شعاری کا جو سبق ہے اس کو رکھ لیجئے پاکستان کی عوام، کیونکہ یہ جو پیٹرول کی قیمت ہے نا یہ اس پہ نہیں رکنے والی، مزید 70-80 روپے اوپر جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ بجلی بھی مہنگی ہوگی. تو یہ تو اب آپ کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کب تک رہے گا، لیکن فی الحال جب تک ہمیں کوئی اچھی نوید نہیں آتی اور جب تک ہمیں IMF اپنی ڈالرز کی انسٹالمنٹ نہیں دیتی، تب تک تو پاکستان کے مقدر کے اندر یہ کفایت شعاری پاکستان کی عام عوام کے لیے لکھتی گئی ہے. آل دا ویری بیسٹ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس کے ساتھ ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.